बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल आज चार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामे में जहाँ पे एस्केलेशन बहुत बढ़ती हुई दिखाई देती है, वहाँ पे एक तरफ इंडिया की जो निगाहें हैं वो इसराइल की तरफ भी हैं, अमेरिका की तरफ भी हैं, अपने उन इत्तेहादियों की तरफ भी हैं जिनके जाम के ऊपर ताकत के नशे में चूर होकर वो पाकिस्तान पर जारहियत का प्लान बना रहा है। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या फिर अंदरूनी तौर पर कोई मज़ाहमत थी, इसका पर्दा भी चाक हो चुका है। टेलीग्राम के ऊपर जो एक लीक मंजर-ए-आम पे आई जिसमें वो दस्तावेज़ात मौजूद थी जो क्लासिफाइड थी, जो टॉप सीक्रेट थी, उसके बाद भी वहाँ पे तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया कि ये अंदरूनी तौर पे कैसे लीक हो गई, ये दुनिया अब इसके ऊपर तहलका क्यों मचा रही है। अब इस पूरे मंजरनामे में जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि 2019 से लेकर 2025 तक भारतीय जो दिफाई इंडस्ट्री है वो क्या करती रही, वो $100 अरब तो सिर्फ बैरूनी तौर के ऊपर असलहे की ख़रीदारी पर वो खर्च कर चुकी है। तो इस किस बुनियाद के ऊपर, दिफा के बुनियाद के ऊपर या फिर जारहियत की बुनियाद के ऊपर इस वक्त का इंतखाब करके फिर पाकिस्तान के खिलाफ मज़ामत करना, पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानिए को घड़ना और उसको तराशना, फिर पूरी दुनिया के अंदर उसकी तरवीज करना और फिर उसका पर्दा चाक होने पर भी शर्मिंदगी महसूस ना करना और उसी ढिठाई के ऊपर कायम रहना। तो इस वक्त भारत की इंटेंशंस हैं क्या और दिफाई महाज के ऊपर हमारी मजबूती क्या है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब ने। अब्दुल क़य्यूम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, सबसे पहले अगर मैं इस मंजरनामे पे आऊँ कि भारत ने जो प्रोपेगेंडा किया था उसी के मुंह पे वापस तमाचा पड़ा है, कुछ दस्तावेज़ात की सूरत में और कुछ पाकिस्तान ने जो शवाहिद पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान के अंदर शरंगेज़ी को हवा देने के लिए जो उनके स्लीपर सेल्स यहाँ पे एक्टिव थे या सहूलतकार एक्टिव थे, क्या समझते हैं कि इसमें पाकिस्तान की पोजीशन किस हद तक मजबूत है और भारत किस हद तक जारहियत में मुब्तला है? देखें, जब तक इंडिया के पास कुछ सबूत नहीं होता तो पाकिस्तान इखलाकी लिहाज पे एक मजबूत पोजीशन में है ना। आप ये देखें कि हमारे पास तो कुलभूषण यादव भी मौजूद है और बहुत से और सबूत भी कल DGISPR ने सामने दिए हैं, रिकॉर्डिंग दिखाई है। और फिर इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि कनाडा की हुकूमत ने आपके हाई कमिश्नर को निकाला इसी चक्कर के अंदर और उनको बिल्कुल नाकाबिल तरदीद किस्म के सबूत उनके पास हैं। अमेरिका ने भी कहा कि आप इधर कर रहे हैं, फिर इनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमने पाकिस्तान में 20 बंदे मारे हैं। तो हमारे पास तो सारे सबूत हैं, कुछ इनके इकरार जुर्म है। तो इसलिए पाकिस्तान ने राइट एट द आउटसेट कहा कि ये काबिल अफसोस है, हम टेररिज्म में यकीन नहीं रखते एब्सोल्युटली, लेकिन हम विक्टिम है टेररिज्म के। तो इसलिए हमें बैठ के तो इसकी म्यूचुअल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इस हालिया वाक़े की ना हो, साथ कुलभूषण यादव भी ना साथ लिंक हो और साथ ये पाकिस्तान के अंदर जो कत्ल लोग गारत का उनके डिफेंस मिनिस्टर जिक्र है उसका भी आए कि कौन कौन से बंदे मारे हैं, क्या मारे हैं। और फिर बैठ के हम ये देखें और फिर आपके जो जुल्म सितम कश्मीर के अंदर ढाए जा रहे हैं, आपने अपने इंट्रो में बिल्कुल ठीक रेफर किया ना, ये दो चीजें हो सकती हैं, एक तो टोटल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एंड सेकेंडली जो जुल्म ढा रहे हैं मुल्क के अंदर, वहां आपको पता है ना कि तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा इनकी वो हैं इंसर्जेंसी की मूवमेंट, माओइस्ट का है, मणिपुर का, खालिस्तान का, कश्मीर का, मिजोरम, माओइस्ट, तमिल्स, मतलब है नेम इट, आसाम। तो वहाँ भी तो इनके मसाइल हैं और इनको हल करना चाहिए बिकॉज ये अभी फाशिस्ट हुकूमत है और नाम सेकुलर इंडिया का है, लेकिन ये बिल्कुल हिंदुत्व पॉलिसी पे अमल बरा है और सिर्फ वहाँ वो कहते हैं कि हिंदुओं का इंडिया है और किसी का नहीं है। तो दैट इज द रीजन कि इन्होंने सबको, अभी आप देखिए मणिपुर में क्रिश्चियन के तकरीबन 300 चर्च इन्होंने जलाए और 80 क्रिश्चियंस को हलाक किया। खालिस्तान वालों के पीछे पड़े हैं, उनके सिखों को मारा है। इससे पहले गोल्डन टेम्पल पे आपने देखा क्या हुआ था। और अभी जो है ये पहले पुलवामा का किया था, इससे पहले भी मैंने कई दफा बताया कि ये पठानकोट का इन्होंने वाकया किया। तो पाकिस्तान ने कहा जी हम रेडी हैं, हम आपके साथ मिलके तो ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हमने FIR भी पाकिस्तान में उसकी दर्ज करा दी कि देखा जाए कि क्या हो। फिर हमारी टीम गई और हमने कहा जाए वकूआ पे ले जाए ताकि हम वहां जा से शहादतें लें, उन्होंने इजाजत नहीं दी। तो मकसद ये है कि इनके झूठ के पाँव नहीं होते ना हर चीज। जनरल साहब की बात ये है जनरल साहब जी राणा साहब जी हमने पठानकोट की FIR गुजरांवाला में दर्ज कर ली। पठानकोट वाक़े से पहले हमारे मुल्क के अंदर कुलभूषण पकड़ा गया, उस वाक़े से पहले इस मुल्क के अंदर हर दहशतगर्दी के पीछे भारत के हाथ होने के सबूत मिल गए। उस वाक़े से पहले हर चीज़ भारत की अया हो गई।
لیکن بھارت نے کبھی اپنے ملک کے اندر اس کی ایف آئی آر نہیں کاٹی. تو ہمیں وہ ایف آئی آر جس کا وجود ہی نہیں تھا, جو ہمارے پہ ہم کاٹ ہی نہیں سکتے تھے, جو قانوناً بھی نہیں کاٹ سکتے تھے, تو ہمیں کیا ایسی مجبوری پڑی تھی؟ کیا عالمی قوتیں اس وقت بھارت کے ساتھ کھڑی تھی, یا ہم چاہتے تھے کہ بھارت ٹھیک ہو جائے؟ یا دیکھیں, بین الاقوامی سطح پہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک ماحول ہے مسلم بیشنگ کا. ایک اریٹنٹ پاکستان ہے جو کہ نیوکلیئر ہے اور وہ کہتے ہیں یہ نیوکلیئر نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ کی چائنا سے الائنمنٹ ہے, یہ سی پیک کا مسئلہ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. تو اپنے سافٹ امیج کے لیے پاکستان اپنی صداقت کا جو ایک ہے ثبوت کے طور پہ, اور یہ وہ بھی ہم نے آفر کیا ہے, جوائنٹ انویسٹیگیشن کرائیں. اور دوسرا رانا صاحب آپ کو پتہ ہوگا کہ کشمیر کے اندر دونوں طرف یونائٹڈ نیشن کے آبزرورز ہیں جن کو پاکستان الاؤ کرتا ہے کہ وہ جہاں بھی کوئی مسئلہ ہو جا کے انویسٹیگیشن کریں. یہ ان کی ڈیوٹی ہے, ان کو تنخواہیں ملتی ہیں, ان کو بین الاقوامی جو ادارہ ہے اس کی طرف سے فائنانس ہوتا ہے. انڈیا اور کہتا ہے ان کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کو آگے آنے ہی نہیں دیتا, ان کو نکال بھی نہیں رہا اور ان کو ادھر رکھا ہوا ہے. بارہ مولہ پہ ہے, اڑی کا ہے, پنچ کے اوپر ہے, بہت سی جگہ پہ ان کے ہے. ہمارے طرف ادھر بھمبر, راولہ کوٹ, کوٹلی, آپ کے دیکھیں استور میں, اسکردو میں ادھر ہے. تو ان کو اگر آپ سچائی پہ ہیں تو پہلا کام ہی یہ ہے نا کہ فوری طور پہ یونائٹڈ نیشن کے لوگوں کو لے جائیں اور دیکھیں, کلیکٹ کریں اور وہ جو ورڈکٹ دیں. لیکن آپ 5 منٹ میں پاکستان کے اوپر الزام لگا کے اگلے 10 منٹ میں ایف آئی آر بھی وہاں وہ درج کرا دیتے ہیں. اور وہ علاقہ ایسا ہے جہاں چیک پوسٹ ہے رستے میں, یہ انہوں نے پہلے خالی کرائی اور پھر گزر گئے. تو ان کے مطلب دیکھیں, مودی جو انڈیا کی سیاست ہے نا, یہ ان کی الیکشن کی سیاست بھی ہو اور ملک کی سیاست, اس کا دار و مدار اینٹی پاکستان جو ایک ہیٹریڈ ہے اس پہ بنیاد. ہمارے جو الیکشن ہوتے ہیں ہمیں کبھی بھی کسی نے نہیں کہا یہ پرو انڈیا ہے, یہ اگینسٹ انڈیا ہے, اور ہمارے الیکشن اپنے مینیفیسٹو پہ ہوتے ہیں. تو وہاں بھی بہار کے الیکشن آ رہے ہیں. جنرل صاحب ایک اور سوال, آپ نے بات کی کلبھوشن یادو کی. اگر ریسنٹ پاسٹ کی ایکٹیویٹیز دیکھیں یا آج کی اگر ایکٹیویٹیز دیکھیں, ریسنٹ پاسٹ میں ہمیں کچھ دنوں میں معلوم پڑتا ہے کہ بارڈر سے بی ایس ایف کا ایک اہلکار جو ہے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے. پھر اب آج کی خبر یہ ہے کہ لال امیر عرف جو ابراہیم چاچا ہے وہ اپنے ایک افغانی سہولت کار کے ذریعے گرفتار ہوتا ہے. تو ہم یہ چیزیں, یہ نیریٹو, یہ کاؤنٹر نیریٹو اور بھارت کا چہرہ, اس کو عیاں کرنے میں کیا ہچکچاہٹ کا شکار ہیں, یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا میکانزم یا ان کی لابی ہم سے مضبوط ہے؟ نہیں, دیکھیں, ڈنکے کی چوٹ پہ ابھی اس سے بڑا فورم کیا ہو سکتا ہے کہ ڈی جی ایس پی آر نے سلائڈیں دکھا کے ہر چیز کو دکھا ہے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ 26 کنٹریز کو پرائم منسٹر, ڈپٹی پرائم منسٹر, فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے بریفنگ دی ہے. بہت سے فارن منسٹر سے ٹیلی فون پہ بات کی ہے. ہمارے ہائی کمشنر اور جو بھی ہیں ایمبیسڈرز وغیرہ, وہ اپنے طور کے اوپر بھی سیمینارز وغیرہ کرتے ہیں. لیکن جب دیکھیں, بات انصاف کی نہیں ہے. دنیا کے اندر ڈبل سٹینڈرڈز ہیں کہ یونیلیٹرل ورلڈ میں ابھی کوئی انصاف ہوگا اور یہ ٹینشن ختم ہوگی, وارسا پیکٹ اور نیٹو وغیرہ. لیکن آپ نے دیکھا کہ پولر ورلڈ میں یونیلیٹرلزم نے جنم لے لیا. اور یونیلیٹرلزم کیا ہے کہ آپ جس کو چاہیں, جو آپ نے کہا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے عراق کے اندر, مارو, تباہ کرو لوگوں کو, کولیٹرل ڈیمیج. آپ نے افغانستان پہ چڑھائی کر دی, اب لیبیا, سیریا, مطلب ہے یمن کو تباہ کرو آگے پیچھے. اور نتن یاہو کو کچھ نہ کہیں, نتن یاہو جو مرضی کرتا رہے, اور اس کو جو مرضی آپ کرتے ہیں, اس کو یو این او بھی کہتی ہے تو وہ کہتے ہیں یو این او کو سیکرٹری جنرل ریزائن کر دے, اور اس کو ایک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کہتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ریلیونٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جسٹس نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, تو پھر ہم کس کو بتا رہے ہیں, ہم کس کو دکھا رہے ہیں, پھر ہم کیوں نہیں اس چیز کا بدلہ لیتے, ہم بدلے میں اب اتنی دیر کیوں کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں, انصاف نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ آپ کسی پہ چڑھائی کر دیں یا آپ نہیں، ہم وہ چڑھائی تو نہیں کہہ رہے، آپ وہ روزانہ فائرنگ کرتے ہیں، ہم اس کا جواب دیتے ہیں، چوکیاں تباہ کرتے ہیں ہم اس کی، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن کب تک ان کے یہ ظلم سہتے رہیں گے؟ کب تک ہم یہ اپنی مقبوضہ کشمیر میں بھی جس طرح اس نے لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے، کب تک؟ جی دیکھیں، جب تک یہ آپ کا انڈیا نیبر ہے اور آپ ان کے نیبر ہیں، اور ادھر ہندتوا اور آپ کے یہ جو آر ایس ایس کا رول ہے جو پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں، تو وہ اپنی ایفرٹ کرتے رہتے ہیں، اور جو وہ کرتے ہیں اس کا منہ توڑ ان کو جواب ملتا ہے ہر لیول کے اوپر۔ آلدو پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے، 5 گنا ان کی آرمی وہ کم ہے، وہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سزا دی ہوئی ہے وہ ہے 6-7 لاکھ کی فوج تو فکسڈ ہے کشمیر کے اندر، لیکن ہمیں اپنے دامن بچا کے بین الاقوامی جو جیو پالیٹکس اس کو ذہن میں رکھ کے ماحول کیا ہے، لوگ اوپر کیا کہتے ہیں، اندر سے کیا کہتے ہیں، تو ہمیں اپنے ملک کی سلامتی کے لیے ہر قدم اٹھانا پڑتا ہے، اور خدا کے کرم سے ہم کسی کے آگے سبڈیو تو نہیں ہو سکتے۔ یہی بات ہم اوپنلی بھی کہہ رہے ہیں ہر لحاظ سے، کہ اگر آپ نے کسی لحاظ سے بھی پاکستان کی حدود میں قدم رکھا اور کچھ کہیں جگہ لینے کی کوشش کی، تو پھر ہمارے پاس ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز بھی ہیں جو یوز ہو سکتے ہیں۔ آپ اگر ہمارے نیول سائٹ کو بلاک کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اپنا آخری جواب استعمال کریں گے۔ لیکن آپ نہیں سمجھتے جنرل صاحب، اس وقت آئی این ایس وکرانت کے پورے فلیٹ کو اتارنا بحر ہند کے اندر اور پھر پاکستانی حدود سے کچھ 100 کلومیٹر کی دوری کے اوپر اسے رکنا، تو یہ سلاکس کی اسٹریٹجی نہیں ہے؟ وہ اگر آئے گا تو ابھی تو اللہ کا کرم ہے، ہمارے پاس خواہ اینٹی ایئر کرافٹ میزائلز کا جہاں تک تعلق ہے، لیٹسٹ جو سٹیٹ آف دی آرٹ ہے، جو رافیل کو بھی اڑا کے رکھ دیں گے، اور جو ایکسو سیٹ ہیں، جو انڈر واٹر ہمارے پاس سسٹم ہے، اور ہمارا سارا کوئی اوفینسو نہیں، ہمارا ڈیفنس کے لیے، اور ان کو پتہ ہے۔ دیٹ از وائی ابھی تک یہ پاکستان کو ہڑپ کر کے نہ کرتے، ان کا تو دل یہی تھا، نیوکلیئر بننے کے بعد انہوں نے بڑھ کے مارنی شروع کر دی تھی کہ ہم پاکستان کی فریگمنٹیشن کر دیں گے، اتنے ایسے ہوں گے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ میں وہ رانا صاحب جسونت سنگھ جو ان کے فارن منسٹر رہے ہیں، بی جے پی کے 30 سال بی جے پی کے ساتھ رہے ہیں، انہوں نے ابھی پھر چھوڑ دیا، تو انہوں نے کہا ہے کہ آئی سی تھرڈ پارٹیشن آف انڈیا، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ انڈیا کیسے بکھرے ہوں گے، ایسٹرن ونگ آسام اور ادھر منی پور، اور ویسٹرن میں خالستان ہے، اور ساؤتھ میں تامل ناڈوز ہیں، سینٹر میں مویسٹ ہیں، اوپر کشمیریوں نے ان کی گردن پہ پاؤں رکھا ہوئے ہے، 70 سال ہو گئے ہیں، یہ پوری ایفرٹ کر رہے ہیں، ان کے لوگ وہاں بندے ہوئے ہیں، تو یہ مسائل ان کے لیے ہوں گے۔ اور اگر اسی طرح یہ انہوں نے جنگوازم یا جنگجوانہ ایک سوچ کے ساتھ فرعونیت اور ایروگنس، یہ صرف ایروگنس ہے نا کہ ہم نہ مانوں، ہم نے یہ کریں، ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم یہ کریں گے، اور وہ آپ بیٹھ کے بات کریں، آپ کو پاکستان کہہ رہا ہے بیٹھیں بات کریں، یو این او کو انوالو کریں، آپ کو ثبوت دیں، ہم آپ کو ثبوت دیتے ہیں، ہم نے دی ہیں آپ کو ثبوت۔ آپ روگ کنٹری ہیں، ساؤتھ ایشیا نہیں دنیا میں مانے ہوئے روگ کنٹری ہیں، اور آپ نے ہر جگہ پہ اس کے پورے ثبوت موجود ہیں، تو یہ چیز تو اللہ کے کرم ہے، سوشل میڈیا پہ بھی، اگر ثبوتوں کی بنیاد پہ بات کرنی ہوتی تو ابتدائی طور پہ اتنی عجلت کا مظاہرہ جو ہے وہ نہ کیا جاتا کہ فوری طور پہ پاکستان کی طرف انگلی اٹھا دی جائے، وہاں سے اندازے جو ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم والے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے اس وقت اس محاذ کی کہ جس محاذ کے اوپر پاکستان کی عوام، پاکستان کی افواج، پاکستان کی سیاسی جماعتیں نبرد آزما ہے اور ہم ڈیفینسو پوزیشن پہ ہیں کہ کسی بھی سطح کے اوپر اگر دراندازی کی کوشش کی جاتی ہے، کسی جارحیت کی کوشش کی جاتی ہے تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اسی معاملے پہ بات کریں گے اور پاکستان میں سیاسی ہلچل کے بارے میں بات کریں گے کہ سیاسی ہلچل کس طرف کو دکھائی دیتی ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر صاحب نے۔ ملک صاحب، دو طرفہ جو تعلقات ہیں یا دو طرفہ جو معاملات ہیں اس میں واضح فرق دکھائی دیتا ہے پاکستان اور بھارت میں، کیونکہ پاکستان کے اندر اپوزیشن ہو، چاہے حکومتی جماعت ہو، حکومتی اتحادی ہو، سبھی کا موقف ایک ہی طرح کا ہے، ایک ہی طرح کی آواز ہے، اور بھارت کے اندر اگر دیکھا جائے تو حکومتی موقف کچھ اور طرح کا ہے، اپوزیشن کچھ اور آوازیں اٹھا رہی ہیں، شوبز انڈسٹری سے اور آوازیں نکلتی ہیں، جو ان کا پیٹ میڈیا ہے وہاں سے کوئی اور نیریٹو جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی کتنی بڑی کامیابی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، تمام جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں وہ یک زبان ہو کر ایک ہی موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ یہ تو پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے،
اور اس میں تو دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کوئی اللہ معاف کرے اس میں ہم کوئی پوائنٹ سکورنگ کریں یا پولیٹکس کریں. اب اس میں سب سے جو تگڑا میں سمجھتا ہوں کہ جو رد عمل ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا تو پہلے دن سے ہے. آپ خان صاحب کی ٹویٹ دیکھ لیں, وہ آ گئی ہے. کل میری اپنی پریس ٹاک تھی, ہم نے خود کیونکہ پاکستان کا دیکھیں, پاکستان کے بغیر ہم کیا ہیں, ہمارا تو کوئی سمجھے وجود ہی نہیں ہے نا جی. تو باقی جو ہمارے ساتھ ظلم ہوئے, جو کچھ بھی ہوا, اس کو ہم علیحدہ رکھ کے ہم اپنی آرم فورسز کے ساتھ اس معاملے میں کھڑے ہیں, کیونکہ یہ ہندوستان کا جو انٹرنل فیلئر ہے جو ہمارے اوپر, وہ ہمیشہ پہلے بھی وہ اسی طرح کرتا ہے کہ اپنی انٹرنل فیلئر کو, اپنی جو بیڈ گورننس ہے ان کی, اپنی جو کشمیر میں وہ ظلم کر رہے ہیں, اور جس طرح ان کی ہر جو ریاست ہے ان کی وہ اپنے اس میں بٹی ہوئی ہے. جس طرح آپ دیکھ لیں 90 سے پنجاب میں جو کچھ ہوا, بھارتی پنجاب میں ایک انہوں نے جو آپریشن کیا, اس کے بعد سے لے کے آج دن تک یہ, اور پاکستان کو تو پہلے دن سے ہی وہ اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے گاڈ فاربڈ کہ پاکستان کو وہ توڑنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے بحیثیت قوم اس وقت پوری قوم ڈٹی ہوئی ہے, اور پاکستان کی سرحدوں کی سلامتی قوم کے بغیر, عوام کے بغیر نہیں ہوتی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری قوم یکجا ہے ہندوستان کے مقابلے میں انشاءاللہ. اچھا خان, آج کے دن ایک اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پوری قوم یکجا ہے اور تمام سیاسی اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کر اپنی افواج کے پیچھے کھڑی ہے, اور انشاءاللہ فتح بھی ہماری ہی ہوگی. خان صاحب نے بھی اس پہ ٹویٹ اچھا کیا, آپ لوگوں کی پریس کانفرنس بھی دیکھی. آج اچانک سے, آج سے پہلے میں نے جتنے مقدمات دیکھے ہیں, جتنے مقدمات سنے ہیں, اور یا جتنے مقدمات میں میں نے ہیئرنگ ہوتی دیکھی ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کیا یہ اپیل لگ سکتی ہے یا نہیں فوری لگ سکتی, اور اس اپیل کی کب باری آئے گی. لیکن آج باقاعدہ یہ رجسٹرار صاحب کی طرف سے یہ دیا گیا, اور پھر ٹی وی چینلز پر بھی چلا. تو کیا یہ موقع تھا ایسا, اور کیا قانون اس میں اس چیز کی اجازت دیتا ہے, اور کیا قانون میں یہ نہیں ہے, کیونکہ قانون دان بھی ہیں آپ, کہ آپ فوری سماعت کے لیے درخواست بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب یہ تو ان کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ آج دوبارہ نہیں ملنے دیا گیا ہمارے لوگوں کو. میں ادھر سے آپ شروع ہو جائیں, اور ملک کس حالت میں, اور ان کا بھی فوکس پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے پہ ہے اور اس کو لوگوں کو تکلیف دینے پہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ میں آپ کو اب کیا بتاؤں کہ ان کی کیا سنجیدگی ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات, وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا, وزیر اعظم کا کوئی ابھی تک رد عمل نہیں آیا اس پورے معاملے پہ. حکومت کا کمزور سٹانس ہے اس پورے معاملے پہ. پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے, ہمارے اوپر ظلم کرنے کے لیے تو یہ سارے اکٹھے ہو کے پریس کانفرنسز کرتے تھے. اس وقت پریزیڈنٹ ان کے ہیں, چیئرمین سینٹ ان کا ہے, پرائم منسٹر ہے, چیف منسٹر پنجاب ہے, چیف منسٹر جو سندھ ہے وہ ہے, چیف منسٹر, یہ سب بلوچستان ہیں. اگر آپ غور کریں تو, اگر میں معذرت سے میری بات کو برا نہ بنائیے گا, اگر آپ غور کریں تو سارے چیف منسٹر انہی کے ہیں. انہی کے ہیں. تو بات یہ ہے کہ سب اکٹھے کیوں نہیں بیٹھتے؟ سر بات یہ ہے کہ دیکھیں میں عرض کروں کہ چلیں آپ کے پی کے کو ایک سائیڈ پہ رکھتے ہیں, وہ بات جو آپ کر رہے ہیں میں اس پہ نہیں پڑھتا رانا صاحب. نہ مجھے بات پھر آج میں بات کر دوں تو پھر اس کا جواب بھی میں نے آپ سے لینا ہے سوال کے بعد, پھر جواب دینا پڑنا آپ کو. وہ سر عرض یہ ہے کہ اس وقت قوم کو ان کو نظر آنا چاہیے ہر مقام پہ. ہماری سب سے تگڑی سٹیٹمنٹ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آ رہی ہیں. کیا ان کو بھول گیا جب خان صاحب نے کہا تھا کہ میں سوچوں گا بعد میں حملہ پہلے کر دوں گا؟ کیا ان کو یو این او کی تقریر خان صاحب کی بھول گئی ہے؟ ہمارا تو ہمیشہ سے تگڑا میسج رہا ہے, اور ہم اس وقت بھی جتنا ظلم ہمارے اوپر ہوا ہے, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ادھر. سر میرے سوال کا جواب تو دے دیں, کیا قانون کیا کہتا ہے اس میں؟ جی دوبارہ سے میں نے جو سوال کیا تھا اس میں قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں سر, دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, وہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس کی کیس لگانے والی,
26th amendment کے بعد رانا صاحب کوئی قانون رہ گیا ہے؟ مجھے یہ تو بتا دیں. جب 26th amendment ہوئی تو اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی قانون کی ادھر قدر رہ چکی ہے؟ عدالتوں کو تو ویسے ہی ان کو بند کر دینا چاہیے. جب انہوں نے گھروں میں بیٹھ کے رجسٹرار کے تھرو فیصلے کرنے ہیں تو وہ تو ایک پریکٹس ہے، فضول سی فلم چلنی ہے. سر سوری ٹو سے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو عدالتوں کے اس وقت فیصلوں کا حال ہو رہا ہے تو اب اس وقت قانون کو تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. وکیل کا مقابلہ سر کو وکیل کے ساتھ ہے رانا صاحب اس وقت، آپ کو بھی پتہ ہے. گورنمنٹ بیٹھی ہے صرف پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب اور ان کی وائف پہ جو بیس لیس مقدمات ہیں ان کو لمبا اور پرولونگ کرنے پہ. ادھر جو ضمانتوں والے کیسز تھے، 8 ضمانتیں تھی، وہ پنجاب ہائی کورٹ میں وہ بینچی تحلیل ہو گیا. تو میرا جو سر دوسری طرف وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اس میں سزا کے خلاف اپیل جو ہے وہ تو 2025 میں مقرر ہونے کا کوئی امکان ہی نظر نہیں آ رہا. تو سر میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ قانون کو ہم کیا پڑھیں، مجھے یہ بتائیں. 26th amendment کے بعد کوئی قانون کی کوئی شکل رہ چکی ہے؟ انہوں نے جو 26th amendment میں انہوں نے جو کچھ کر دیا ہے وہ تو جوڈیشل کو تھا. تو یہ 200 دیکھیں بات یہ نہیں ہے، یہ بڑے کمزور طریقوں سے خان صاحب کو اندر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ یہ نہیں رکھ سکتے. دیکھیں اس وقت پوری قوم کو اتحاد اور متحد ہونے کی ضرورت ہے، لیکن کیا فارم 47 کی گورنمنٹ یہ متحد رکھ سکے گی؟ قطعاً نہیں رکھ سکے گی. ہم تو اپنی آرم فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ان کی طرف سے تو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی. یہ تو صرف عمران خان کو پابند سلاسل کرنے کے لیے اپنا زور لگا رہے ہیں. سر قانون تو یہ کہتا ہے کہ پرائرٹی بیسس پہ آپ اپیلیں لگائیں تاکہ، لیکن سر کل کو خان صاحب بری ہوتے ہیں تو ان سالوں کا حساب کون دے گا؟ دیکھیں انشاءاللہ بری ہوں گے. اچھا جی جو سال وہ ملک صاحب، یہ جنگی ماحول ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ، تو اس کے بعد تحریک انصاف کیا کوئی فائنل راؤنڈ کھیلے گی یا تحریک انصاف اسی طرح سمجھوتا ایکسپریس کی طرح چلتی رہے گی؟ میں معذرت چاہتا ہوں، رانا صاحب نے جو بات کی سمجھوتا ایکسپریس کی، کیونکہ مجھے آج بہت سی چیزوں کو پتا ملک صاحب کے ادب میں بول نہیں رہا نا. سر اس کا مطلب تو یہ ہے سمجھوتا ایکسپریس بھی زیادہ دیر نہیں چلتی. سر بات یہی ہے کہ سمجھوتا ایکسپریس زیادہ دیر نہیں چلتی. اگر کسی نے کو سمجھوتا ایکسپریس کا یہ کیا ہوا ہے تو اس کی اپنی خام خیالی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو تو یہ اندر رکھ نہیں سکتے. اور تحریک، دیکھیں ہمیں ووٹ کس لیے ملے ہیں رانا صاحب؟ کسی کو غلط فہمی ہے تو وہ نکال دے، ووٹ ہمیں عمران خان کی، اللہ کے بعد عمران خان کی ذات پہ ملے. کیونکہ واحد یہ جماعت ہے جس کے پاس نشان ہی نہیں تھا، صرف اس کے سربراہ کے نام پہ ووٹ ملے. نشان تو ہمارے تھے نہیں، پارٹی سمبل تو تھا نہیں. تو اب اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں سمجھوتا کر کے تو اپنے آپ کو نکال لوں گا، وہ تو ہے ناممکن. تحریک جناب اب جنگی حالات ہیں، اس وقت تو پوری قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے اور تحریک ناگزیر ہے. خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک نہیں چلے گی تو ہمیں اپنے گھروں میں بھی کون نہیں رہنے دے گا. یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا ملک صاحب، جو آپ کی سیاسی اور کور کمیٹی کا اجلاس تھا، کیا فیصلہ ہوا کہ حکومت اگر اے پی سی یا مشترکہ پارلیمانی اجلاس بلانے کا فیصلہ کرتی ہے تو بھرپور تعداد میں حصہ بنیں گے اس کا؟ دیکھیں سر، ہمارا حکومت سے مطالبہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ہماری خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے. دیکھیں ایک سنگل لارجسٹ پارٹی کا، ان کی عقل دیکھیں کہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے سربراہ کی، پارٹی کے لوگوں کی، ان کی بہنوں کی ملاقات نہیں کرنے دے رہے اور ملک میں جنگی ماحول ہے. یعنی ان کے عقل پہ ماتم کرنے کے علاوہ اور بندہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ اتنے گر چکے ہیں، یہ اڈیالات ہے پنجاب گورنمنٹ کی ڈومین میں. تو سر ہم تو دیکھیں ہمارا تو ایٹیٹیوڈ آپ کے سامنے آ چکا ہے. ہم تو اتنی تکلیفوں کے باوجود اتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور یہ فیسیلیٹیٹ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں کر رہے. یہ تو فیسیلیٹیٹ ہوئے ہیں، اس کے باوجود یہ کچھ نہیں کر رہے. تو ہم تو علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کی ٹیم میں پاکستان کے بہترین وکلاء جو ہیں، بہترین وکلاء پاکستان کے، وہ آپ کی ٹیم میں ہیں. اس کے باوجود بھی نہ آپ اپنی محسوس نشستوں کا آج تک دفاع کر سکے، لے سکے، جس کا اب 6 تاریخ کو جو فیصلہ آنا ہے، وہ جو متوقع فیصلہ ہے وہ 6 کے کریں گے، اس پہ ڈسکس. نہ آپ خان صاحب کی ملاقاتیں کھلوا سکے، نہ
بہت سے کیسز ہیں جن کو ہونا چاہیے تھا وہ کر سکے نہ. آج تک آپ کے تمام وکلاء کی کوئی مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی ہے. عبداللطیف کھوسہ آپ کے وکیل ہیں, ایس ایم ظفر علی ظفر آپ کی جماعت کے ہیں, سلمان صاحب آپ کی جماعت کے ہیں. مثلا آپ اگر گنتی کرنا, بیرسٹر گوہر صاحب لے لیں, پنجوتا صاحب لے لیں, میرا کوئی ایسا ٹاپ کا وکیل نہیں ہے جو آپ کی جماعت سے نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے؟ اختلافات ہیں, انتظار ہے, کیا ہے؟ دیکھیں رانا صاحب آپ کی بات بالکل بجا ہے, ایک پلیٹ فارم سے آواز جانی چاہیے, لیکن اس کی دو وجوہات ہیں. لیکن سر ہمارا مقابلہ کوئی وکیل یا دلائل سے نہیں ہے, نہ ہی ادھر کو دلائل ہے نہ ہی کو وکیل ہے. ہر جگہ ہر وقت اپنی اپنی کوشش میں پارٹی کا ہر سٹیک ہولڈر لگا ہوا ہے اور دیانتداری سے لگا ہوا ہے, جو کہ ہماری سیاسی اور اخلاقی بقا بھی اسی میں ہے کہ عمران خان باہر آئے. اگر آج عمران خان باہر نہیں آتے تو ہماری سیاسی سمجھے کیریئر ختم ہو گیا, اور اخلاقی طور پہ بھی ہم ڈیمیج ہو جائیں گے, چاہے کوئی پولیٹیکل لوگ ہیں, چاہے کوئی وکلا ہیں, چاہے ہم جو بھی خان صاحب سے ریلیٹڈ جو بھی لوگ ہیں. تو اس میں تو سر دوسری رائے نہیں ہے کہ کوئی بندہ کوشش نہیں کر رہا اپنی, چاہے ہمارے چیئرمین ہیں, چاہے سیکرٹری جنرل ہیں, چاہے ہمارے علی ظفر صاحب ہیں, چاہے پنجوتا صاحب ہیں, چاہے سلمان صفدر صاحب ہیں, جو بھی ہیں اپنی اپنی جگہ پہ کوشش امانت دیانت کے ساتھ ہر کوئی کر رہا ہے. پہلی بات. دوسری بات, یہ بات آپ کی درست ہے کہ ایک ہمیں آواز ہماری ایک نکلنی چاہیے. اس میں دیکھیں سر ایک بات رانا صاحب آپ ضرور مد نظر رکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف انتہائی مخصوص حالات سے گزر رہی ہے, اور ایسے حالات کبھی کسی جماعت نے فیس نہیں کیے. حالات یہ ہیں اس وقت جنگی صورتحال ہے, اور اس کے باوجود میں اب موجودہ حکومت کہوں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک چیز ضرور رکھیں, ڈیفینیٹلی ہماری کمزوریاں ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف ایک بڑے ہی مخصوص حالات سے گزر رہی ہے, اور آج دن تک جو فیس کر کے یہ جتنے لوگ یہاں تک پہنچے ہیں سر, یہ بہت بڑی کامیابی. اور آپ, لیکن میں بار بار ایک چیز چونکہ ملک صاحب اب ملک کے حالات ایسے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ سارے ایک ہی پلیٹ فارم پہ رہیں اور ایک ہی بات کریں, ملک کے لیے کریں. تو سیاسی بہت سی میرے پاس تو آج خبریں تھیں اور بہت سی اندر کی باتیں تھیں بہت سی ثبوتوں کے ساتھ, تو یاسر اشارہ کر رہا ہے کہ آج یہیں پہ اس کو روک دیتے ہیں. کسی اگلے پروگرام میں, اگلی نشست میں خان صاحب اس کے اوپر تذکرہ بھی ہوگا, اور گفت و شنید جو ہے اس پہ دلائل کی بنیاد کے اوپر ہوگی. بہت شکریہ ملک احمد خان بچر صاحب اس حوالے سے دینے کے لیے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, کامران مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کریں گے, کہیں نہیں جائے گا, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. پاکستان کی موجودہ سیاسی استحکام, پاکستان کا موجودہ پیغام, پاکستان کی موجودہ تیاری, پاکستان کی عوامی طرز عمل اور اس وقت بھارت کی پوزیشن. اب اس پورے منظرنامے میں اگر اندرونی جو منظرنامہ وضع کیا جائے یا اندرونی خاکہ جو ہے وہ کھینچا جائے, ہم کہاں پہ ہیں, ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے, اس کے اندر کیا بدلاؤ ہونا چاہیے, پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, عوامی سطح پہ کیا اس وقت ترجیحات ہیں, عوامی اپروچ کیا ہے, اور کلی طور پہ ہمیں کس طرف کو چلنا ہے, کیا کسی تحریک کی طرف, ذہن سازی کی طرف, جواب دہی کی طرف, اس پورے منظرنامے میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما کامران مرتضیٰ صاحب نے. کامران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کامران صاحب, اس وقت جو ایسکلیشن کا منظرنامہ ہے جس میں دنیا کی دیگر طاقتیں بھی کودتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں, کچھ مصالحت کالحت کار کے طور کے اوپر, کچھ مشورہ کار کے طور کے اوپر, کچھ بیک فٹ پہ کھڑے ہونے والی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ٹائم لائن ہے ایک دفاعی محاذ کے اوپر جو ہونی چاہیے, جس پہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو ساتھ میں لانا ہو, عوامی شعور بیدار کرنا ہو یا جواب دہی کرنی ہو, وہ ٹائم لائن ٹھیک دکھائی دے رہی ہے؟ باقی چیزیں ٹھیک ہیں, صرف یہ ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. ہاؤس ہمارا ان آرڈر نہیں ہے پولیٹیکلی, اور جب تک آپ اس کو ان آرڈر نہیں کریں گے تو پھر کہیں نہ کہیں پہ جو ہے وہ مسائل رہتے ہیں. گو کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے مکمل جو ہے حمایت آئی ہے, مگر کہیں پہ تھوڑا بہت جو اف اینڈ بٹس ہیں وہ بھی ختم ہونے چاہیے, اور جو ریاست ہے اس کو چاہیے کہ ہاؤس کو ان آرڈر کر لیں. ہم سارے پاکستانی ہیں اور سارے پاکستان کے لیے ہیں, اور اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے, مگر پاکستان کے اندر سارے معاملات دستور کے مطابق ہونے چاہیے.
آپ نے کہا پاکستان کے اندر سارے معاملات دستور کے مطابق ہونے چاہیے. کوئی رائے دی آپ کی پارٹی نے, ریاست کو کسی جگہ رائے دی گئی کہ فوری طور پر سب کو بلایا جائے اور بٹھا کر تمام چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے سب سے پہلے قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے؟ میں نے خود یہ رائے دی ہے اپنی سپیچ میں, پارلیمان کے اندر جو سپیچ کی ہے اس میں نے کہا ہے کہ ہاؤس کو انارڈر کرے. یہ بات یہ کوئی اس میں یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ فلانے نے ہمارے ساتھ ایسے کیا تھا تو اب اگر فلانے کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ برداشت کرے. فلانے نے کیا تھا, بہت برا کیا تھا, ہمارے ساتھ بھی یہ برا ہوا, باقاعدہ جو ہے نا اسی لاجز میں مجھے مارا گیا پولیس کے ذریعے, اور باقی جو ہے نا وہ ہمارے علماء کی پگڑیاں گرائی گئی. مگر اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ ہاؤس ان آرڈر ہو اور ہاؤس کو ان آرڈر ہی رہنا چاہیے, اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ دستور کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنائے, ورنہ پھر کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی کمی خامی رہ جاتی ہے. مگر جہاں تک ہندوستان کا معاملہ ہے ہم سارے ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں اور حکومت سے تمام تر اختلافات کے باوجود بھی اس کو سپورٹ دیں گے اس ایک معاملے پہ. اچھا کامران صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ ہاؤس ان آرڈر کرنے کی بات کرتے ہیں, مشترکہ پارلیمانی اجلاس ہو وہ بہترین حل ہے, یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی اجلاس سے بہتر آپشن یا پلیٹ فارم اے پی سی کا ہے؟ دیکھیے پارلیمان تو سب سے سپریم ہوتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر بعض لوگ ٹیکنیکلی جو ہے نا وہ پھر اس پارلیمان سے وہ آؤٹ ہیں, اور وہ جب آؤٹ ہوں گے تو وہ نہیں شریک ہوں گے تو اس کا مطلب کوئی کمی خامی رہ جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ اس کمی خامی کو, ورنہ میں پارلیمان کی بالادستی پہ بلیو کرتا ہوں, مگر اس وقت میں سب کی پارٹیسپیشن چاہتا ہوں, تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اے پی سی جو ہے نا اس سے بہتر آپشن ہوگا. جی کامران صاحب, آپ نے بڑے اچھا کہا, کوئی کہیں بھی ہو اس سے بلانا چاہیے, اور اس وقت جو پاکستان کی جب پاکستان یکجہتی کا معاملہ ہو تو اس پہ اپنی انا کی قربانی دینا ہوگی. آپ نے بڑی اچھی بات کی. اچھا کامران صاحب, میں آپ کو اسے ایک قانونی ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں, چونکہ آپ قانونی ماہر بھی ہیں, ایک اچھے آپ نے بڑے بڑے کیسز بھی دیکھے ہیں. ایک کیس لگ گیا محسوس نشستوں کا, اس کیس میں جو 13 رکنی بینچ بنا ہے اس پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نہیں ہے, منیب اختر صاحب نہیں ہے, عطر اللہ صاحب نہیں ہے, جبکہ قانون کے مطابق جو ہمیں پتہ ہے, ذرا اس پہ بتا دیجیے گا غلط ہے یا صحیح ہے, کہ اگر حاضر سروس جج ہو, ریٹائرڈ نہ ہوا ہو اور وہ موجود ہو جس نے کیس وہ سنا ہو, تو نظر ثانی اپیل میں بھی انہی کو رکھا جاتا ہے. تو کیا ایسا ہے؟ جی آپ درست کہہ رہے ہیں, ان کو ہونا چاہیے. ادروائز بھی نا پروپرائٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ان کی موجودگی میں فیصلہ ہونا چاہیے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ موجود نہ ہو, اس طرح سے اس ججمنٹ کو کوئی مانے گا نہیں. میں خود اس ججمنٹ سے اختلاف رکھتا ہوں, مگر اختلاف رکھنے کے باوجود پروپرائٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ان کی موجودگی میں فیصلہ ہونا چاہیے. حتی الوسعت جو ہے وہ فارمیشن جو ہے وہ وہی ہونی چاہیے جو کہ موجود تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ 6 تاریخ کو پھر جب ہیئرنگ ہوگی یہ چیلنج ہو سکتی ہے, یا اس پہ نظر ثانی کی کوئی درخواست آ سکتی ہے کہ ان موجود درخواست آئے گی اور اس کے اوپر اعتراضات اٹھیں گے. اصل بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی یا کسی بھی عدالت کی عزت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوا کرتی ہے, اور حکومتوں سے بھی ایون زیادہ ہوا کرتی ہے. ان کی ایسی حرکتیں, ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس میں جو ہے وہ عدالت کی عزت جو ہے اس کے اوپر کوئی حرف پائے یا کوئی انگلی اٹھے. غلط طور پہ بھی ایون ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی نہ اٹھے عدالت پہ کوئی انگلی. تو نہ صرف انصاف ہونا چاہیے, انصاف ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے. قانون پہ نہ صرف عمل ہونا چاہیے بلکہ قانون پہ عمل درآمد ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. اچھا کامران صاحب, مخصوص نشستوں کے کیس پہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کی جو درخواست ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن سے جواب طلب کیا گیا ہے. کس قسم کے جواب کی توقع کرتے ہیں, اور اتنے عرصے بعد بھی جواب اگر مگر کی کیفیت میں دیا جائے تو کیا یہ توہین عدالت کے زمرے میں؟ نہیں, اگر جواب طلب کیا جائے تو وہ توہین عدالت میں نہیں آتا. توہین عدالت یہ ہے کہ کوئی جان بوجھ کے خدا نخواستہ عدالت کی جو ہے عزت کو جو انڈرمائن کرے, کوئی اس کی حکم جان بوجھ کے حکم عدولی کرے. اگر عدالت نے خود ہی جواب مانگا ہے تو وہ جواب جو ہے وہ پھر توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آئے گا. اس
اس میں دو باتیں اہم ہیں. پہلی بات وہ یہی کہ بینچ تقریباً وہی ہونا چاہیے. اگر کوئی ریٹائر ہو گیا ہے یا خدا نخواستہ دنیا میں موجود نہیں ہے یا اس عدالت میں موجود نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ کوئی اور بات ہو سکتی ہے اس کی حد تک. اور دوسری بات یہ ہے کہ فیصلہ ہونا چاہیے قانون کے مطابق ہونا چاہیے. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں گو کہ اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا مگر جو ہے وہ قانون پہ عمل ہونا چاہیے جس کے بینچ کے حوالے سے بھی فارمیشن وہی رہنی چاہیے. اچھا، ان موجودہ حالات میں آپ سمجھتے تھے کہ ایسے تنازعات یا ایسی متنازع چیزیں سامنے آنی چاہیے؟ پہلے بھی میں کہہ رہا تھا کہ ہاؤس انعد ہو تنازعات کو ختم کرنا چاہیے. ہم کو پاکستان پہلے اور سب سے پہلے پاکستان پہلے اور پھر آخر تک وہ پاکستان ہی پاکستان ہے اور پاکستان کی عزت ہم سے زیادہ ہے. اچھا کامران صاحب، کیا آپ نے کبھی اپنی پریکٹس کے دوران ایسا دیکھا ہے کہ باقاعدہ طور پہ آفیشلی یا رجسٹرار لیول کے بندے سے یہ بات منظر عام پہ آئی ہو کہ یہ والا جو آپ کا کیس ہے یہ اس سال لگتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا؟ یعنی عمران خان کا 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کی سزا کے خلاف اپیل جو ہے ان کے مطابق 2025 میں لگتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. آفیشلی نہیں کہنا چاہیے، ہم اندازہ کرتے ہیں. ویسے وکیل کے طور پہ ہم اندازہ کرتے ہیں. میں ایک دو دن پہلے کہیں پہ پیش تھا اور وہ لائفر تھے اور وہ 2024 کا کیس لگ گیا. 2024 کا لگتا نہیں تو مجھے بھی بینچ نے کہہ دیا یہ تو 2024 کا کیس ہے، یہ تو ان کی درخواست کی وجہ سے لگ گیا ہے، 2024 کا کیس تو نہیں لگتا. تو یہ ایک نارمل بات ہو جاتی ہے. مگر اگر اس میں کوئی بدنیتی نہ ہو تو ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں. ہم اپنے کلائنٹس کو روز کہتے ہیں کہ یہ فلاں سال کا کیس ہے، ابھی تک اس کی باری نہیں آئی. وہ ایک فارمولہ طے ہوتا ہے سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹوں میں بھی. ایون انلیس سے کوئی جوڈیشل آرڈر ہو جائے کہ فلاں طرح کے کیسز جو ہے جس میں سزا اتنی گزر گئی ہے لگانے، اگر ان کے پاس پہلے ہی 10 افراد ہو تو یہ فارمولے کے تحت لگتے ہیں کہ جس کی اتنی سزا ہو. آفیشلی طور پہ یہ نہیں کہا جا سکتا لیکن عمومی طور پہ ایسے الفاظ جو ہیں وہ اپنے کلائنٹ کو کہے جا سکتے ہیں اور بتائے جا سکتے ہیں بادی النظر کا منظرنامہ دیکھ کے. بہت شکریہ کامران صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. مجھے اور رانا صاحب کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کل کے روز. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.